कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया है। कश्मीर का सौदा जिसने किया था वो नवाज शरीफ था। मरियम साहबा तो मोदी की भतीजी बनी हुई हैं। ये बुज़दिल कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता। 2 बच्चे हैं, ये बहरूपिये हैं, ये हर किस्म का भेस बदल लेते हैं। सुना है कि इमरान खान का कोई गंदा वजीर कश्मीर पहुंचकर आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा था, पैसा बांट रहा था। ये चोर दोबारा इख्तियार में नहीं आएंगे। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रही है। ताहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया हुआ है और लगता है कि जिस तरह की तनकीद बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे कर रहे हैं, लगता है कि जो शो काज नोटिस दिया गया था शाहिद हक़ान अब्बासी की तरफ से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उसका गुस्सा अभी तक उनका ठंडा नहीं हो सका। बहरहाल जो भी है, मरीम नवाज़ साहबा ने भी आज जलसा किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जलसा किया और इमरान खान साहब भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में उतरने जा रहे हैं। 3 जलसे प्राइम मिनिस्टर भी करने जा रहे हैं और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सियासत अगर डिस्कस हो रही है तो इस इलेक्शन का पाकिस्तानी सियासत पर भी बहुत गहरा असर होगा। और मरीम नवाज़ तो कह चुकी हैं कि अगर धांधली हुई वोट चोरी हुआ तो इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा, एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ अब पीटीआई की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, पहले उन्होंने कहा था कि 1 वोट की लीड पर 1 करोड़ रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। अब वो नकद कैश भी लोगों में बांटने लगे हैं। वो वीडियो आपके सामने आ चुकी है, टीवी पे चल भी रही है। इस पर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन हस्बे मामूल वो फिर से नोटिस पे नोटिस ही दिए जा रहा है, इंतबाह किया जा रहा है कि किसी किस्म की वायलेशन ना की जाए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के। आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा इमरान खान साहब को कि अपने वज़ीरों को कहें कि वो ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें। ताहम एक्शन कोई नहीं हुआ अभी तक किसी किस्म का भी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मुर्ज़ा आपको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का जो सिंध हुकूमत का जो एक तजवीज़ है, उस पर MKM और पाकिस्तान तहरीक के साथ दोनों ने ही इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसकी भरपूर मुखालफत करने का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अगर हम बात करें सियासत की तो उसमें जो एहतसाब की ड्राइव से पहले दिन से ही अपोजिशन इंतकाम की सियासत करार दे रही है। अब जो जिस तरह से तफसीली फैसले आए हैं ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से उनकी ज़मानतों को लेकर, उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद नैब को लेके हो रही थी और नैब ने अब नून लीग के 3 रहनुमाओं के तो ज़मानत के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं और एक राना सनाउल्लाह के बारे से भी सुप्रीम कोर्ट जारी है। तो एकदम से नैब को कैसे ख्याल आ गया इनकी ज़मानतों के फैसले चैलेंज करने हैं। और कोरोना के बारे से भी बात करेंगे कि इंडियन वेरिएंट जो है अब उसको लेकर पाकिस्तान में जो है अब ये केसेस इसके आना शुरू हो गए हैं और चौथी लहर के आगाज़ की अलामात जो असद उमर साहब कह रहे हैं वो शुरू हो गई हैं आना। और तलबा के इम्तिहान के बारे से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करें। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली अब्बास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और सेनेटर बैरमन तंगी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी मैदान सजा हुआ है। तमाम बड़ी पोलिटिकल पार्टी AJK के अंदर भरपूर कैंपेन कर रही है। 25 को इंतखाबात हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो PTI से ज़्यादा PMLN को वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पिछले 3-4 रोज़ के अंदर किस तरह से नून लीग की क़यादत को पर्टिकुलरली हिट किया आज़ाद कश्मीर के अंदर, ज़रा देख लें। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। कि कैसे आर और पार होते होते हम पाँव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद होगा और फिर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद होगा। हमारे मेंबर्स भी हाजिर हैं। मैं उनको यकीन दिलवाता हूँ कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपस वोट दिलवाएं। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला कर। नून लीग तो हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आप उनसे ही पूछें कि आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है।
یہ بیرمن تنگی صاحب کیا وجہ ہے کہ زیادہ ٹارگٹ پہ آپ نے مسلم لیگ نون کو لے لیا ہے؟ لگتا ہے کہ جو شو کاز نوٹس ملا تھا بلاول صاحب کو پی ڈی ایم کے نائب صدر شاہد حقان عباسی کی طرف سے، اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سمر صاحب. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بھی آپ نے جو تقاریر سنائی، اس میں کون سا کرٹیسزم ہے جو سیاست سے گری ہوئی بات کی، اس نے اخلاق سے گری ہوئی بات کی؟ اس نے اگر یہ کہا کہ شیر درمیان میں رہنا چاہیے، شیر کو مقابلہ کرنا چاہیے، بلی نہیں بننی چاہیے، تو یہ تو کرٹیسزم نہیں ہے، یہ تو ایک تجویز ہے جو کہ میرے چیئرمین کو حق ہے کہ وہ اپنے جو اپوزیشن جماعت ہے ان کو دے دے. پھر میرے چیئرمین نے کہا کہ میرے ایمینیز، میرے ایم پی ایز حاضر ہیں، آپ چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں، پھر عمران کے خلاف لے آئیں، تو یہ ایک تجویز ہے، یہ کرٹیسزم نہیں ہے. اور اگر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن چیز پہ ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا، آج تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ کون سے وہ میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم کے جس میں ریزائن پہ وہ بات کریں گے اور ریزائن دینے کا فیصلہ کریں گے. تو جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیانیہ پہ یہ تمام جماعتیں ابھی بھی اندر متفق ہیں، تو پھر ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ اس میں اس پی ڈی ایم کو کیوں توڑا گیا؟ پھر عمران کو 5 سال دینے کے بعد کیوں کام سن رہے ہیں؟ ہم سمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جب ایک پچ پہ ہو تو پھر سلیکٹڈ پرائم منسٹر جو نالائق نہ سمجھ پرائم منسٹر ہے وہ ملک اور اداروں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے چیئرمین نے اگر آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین میں جو کچھ کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو کہ وہ اس کی ذات پہ بات ہو، ہم نے اگر اس نے مجھے تو حیرت اس پہ ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں تو وہاں پہ آزاد کشمیر کے مسائل پہ بات کریں، لوگوں کو جو ایشوز ہیں اس پہ بات کریں، اپنا منشور پیش کریں. پی ڈی ایم کا دکھڑا کہاں لے کے آپ کشمیر کے اندر چلے گئے؟ اگر سمر صاحب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوری سپیچ نکال دے تو یہ اس کا ایک حصہ ہے، کمپوننٹ ہے جو آپ نے سنا دی. اگر پرس کرے میرے چیئرمین کہتے ہیں کہ میں کون سی میاں صاحب کی بیانیہ کو آگے لے کر ان کے ساتھ چلوں، وہ بڑی میاں کی، چھوٹے میاں کی یا مریم بی بی کی، تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. اس کے حقان عباسی اپنی جواب سوال کرتے ہیں، مریم بی بی کی اپنی ایک سوچ ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ کون سی میاں صاحب کی بیانیہ کو ہم سامنے رکھیں، ان کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر وہاں پہ آپ مل کے الیکشن لڑ رہے ہوتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پھر پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی تھی. ابھی تو پی ٹی آئی کو بڑا کھلا میدان وہاں پہ ملا ہوا ہے. افنان اللہ صاحب، یہ جو لڑائی ہے بلاول صاحب وہاں لے گئے ہیں پی ڈی ایم کی آزاد کشمیر کے اندر، کبھی کہتے ہیں کہ بلی نہیں بنے شیر بنے، عوام کے اندر رہیں، ظاہرہ میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر وہ یہاں پہ باقی بھی جو تنقید ہو رہی ہے وہ کریں، آج بھی کرتے ہیں. بڑی کنفیوزڈ ہے پی ایم، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کے بیانیے کو دیکھیں، بڑے میاں صاحب کے، چھوٹے میاں صاحب کے. یہ تنقید کا کیا آپ کو مقصد لگ رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر جو وہ اے جے کے اندر جا کے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس جو ہے وہ چل رہی ہے، وہاں پہ حلقہ بندیاں ہیں، الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے کانسٹیچوئنسی کو پلے کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کو وہ کر سکیں، ان کو نکال سکیں، اتنا بہتر ہے. اور اسی لیے وہ یہ بیان دے رہے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ چلو اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہے تو چلو ہم کوئی ایک مطلب منیمم کامن ایجنڈا رکھیں تاکہ وہ اپوزیشن ساتھ ساتھ چلتی رہے. اب میں ان باتوں کا جواب دے سکتا ہوں. زرداری صاحب ایگزائل میں رہے، بھٹو فیملی پتہ نہیں کتنی دفعہ ایگزائل میں رہی. اگر آپ اس دلیل کو لے لیں گے کہ جو ادھر رہے گا وہ شیر ہے، جو باہر جائے گا بلی ہے، تو وہ آپ کے بھی ڈکٹیٹرز کے دور میں رہتے ہیں ایگزائل میں. آج تو ملک میں ایک جمہوری حکومت نہیں، ہائبرڈ ہے. ہائبرڈ آپ، میں نہیں کہہ رہا آپ دنیا کی ساری جو ہے وہ آپ کو جو بڑی آرگنائزیشن ہے ہائبرڈ، اس میں گورنمنٹ کو اس پرٹیکولر رجیم کو پلیس کر رہی ہیں. ابھی وہ فریڈم آف وہ جو آیا ہے اپنا بارڈرز وداؤٹ جرنلسٹ کا جو رپورٹ ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ہم نے تو نہیں کی نا. تو یہ اس وقت ایک ہائبرڈ رجیم ہے جس کے اندر ہائبرڈ کا ورڈ تو یوز نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ پریڈیٹر ہیں، یہ تو بالکل ہی مطلب ہی از اے پریڈیٹر. وہ اب ظاہر وہ ہے اور یہ بات درست ہے. آپ ندیم ملک صاحب کا معاملہ دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے کافی سارے صحافی جو ہیں وہ متی اللہ جان کا. ہائبرڈ کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک نہیں، ہائبرڈ ہی ہے نا کہ نہ ہم آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے، نہ ہم ادھر ہے نہ ہم ادھر ہے. کبھی ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ان ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں. یہ بیسکلی ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ چھوڑیں اور آئیں مل کے گراتے ہیں. مشورہ جو دینا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹی اس دن تھی جس دن انہوں نے اپنا جو معاہدہ کیا تھا ہم سے لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے میں، اور یہ تنگی صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اس کے اوپر وٹنسز بھی ہیں. وہ جس دن انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اس دن ٹوٹی تھی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے باپ پارٹی سے ووٹ لیا جس پہ سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس کو کنڈیم کیا.
تو یہ باتیں جو ہیں یہ اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں جواب تو دینا پڑے گا ان کا. عدلی عباس صاحب، آپ اے جے کے میں ایک طرف تو پی ایم ایل این گو کے جواب نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کو، جو پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے مسلسل پی ایم ایل این کے اوپر، لیکن پی ٹی آئی کی کیمپین کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ جو زور ہے وہ ترقیاتی فنڈز کے اوپر ہے، اور جو وعدے وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی کر رہے ہیں کہ 1 ووٹ کی لیڈ ہوگی تو 1 کروڑ کے فنڈز دیں گے، اور کہیں تو میں پیسے دیتے بھی نظر آئے. میں چاہتا ہوں ذرا سنا بھی دیا جائے، وہ دکھا بھی دیا جائے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کس طرح کی کیمپین چلا رہی ہے. آپ کو میں یہاں پہ آج ایک حلف دے کے جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ روپے زیادہ فنڈ دوں گا آپ لوگوں کو. ہماری حکومت جب بنے گی تو ہم آپ کو 500 ارب کا پیکیج دیں گے. اور یہ فوٹیج بھی اس کے علاوہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں نقد پیسے دیے گئے، ذرا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے اسکرین پہ. یہ میرپور ڈڈیال میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، کارنر میٹنگ تھی، جہاں پہ انہوں نے نقد نکال کے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی یہ گڈی جو ہے وہ نکال کے دے دی کہ جائیں اپنی سڑکیں پل وغیرہ بنا لیں. تو علی عباس صاحب یہ تو بڑی عجیب کیمپین کر رہے ہیں، وہاں پہ براہ راست پیسے دینے شروع کر دیے، ووٹ خریداری شروع ہو گئی ہے. دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا وہ کس لیے دے رہے تھے. لیکن جہاں تک فنڈز دینے کا تعلق ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آزاد کشمیر کو پچھلے 10 سال میں بیڑا غرق ہو گیا اس کا. اس کے پتہ نہیں پیسے کہاں گئے، کہاں کھائے گئے، آپ دیکھ لیں جو اس کا حال ہے. تو اس پہ ہم نے فنڈز لگانے ہیں، بالکل ہم نے کراچی پہ بھی لگانے تھے، سندھ پہ بھی. آپ ہمارا بجٹ دیکھیں، پی ایس ٹی پی بجٹ 900 ارب روپے کا ہے، کبھی اتنا زیادہ نہیں ہوا. اور اس کے اندر ہم نے سارے پسماندہ علاقہ، سندھ کے بھی 14 ڈسٹرکٹس ہیں، کراچی بھی ہے اس کے اندر، ساؤتھ پنجاب بھی ہے، آزاد کشمیر بھی ہے، یہ ہم نے لگانے ہیں اس پہ فنڈز، اور اربوں روپے کے لگانے ہیں، لوگوں پہ لگانے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے کیش بانٹنے کا، جا کے وفاقی وزیر امور کشمیر کا، یہ 2 لاکھ تھے یا 5 لاکھ تھے جتنے بھی تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ان پیسوں کا کوئی کل کو آڈٹ بھی ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں گیا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ شاید کسی کو دے رہے تھے. اگر دے رہے ہیں تو میرے خیال ہے بہت ہی کم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ پورا کشمیر وہ کر دیں گے اور آپ ایک گٹھی دے رہے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس. Having said that, I will wait کہ کشمیر کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی وائلیشن بار بار ہو رہی ہے. وہ کمزور الیکشن کمیشن ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، وہ بول نہیں پا رہا، وہ صرف انتباہ پہ انتباہی دیا جا رہا ہے کہ مہربانی کریں وائلیشن نہ کریں، مہربانی کریں وائلیشن نہ کریں. الیکشن کمیشن کے اندر یہی ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا کیوں ان سب کو انوائٹ کرا رہے ہیں کہ جی آپ آئیں اصلاحات کریں، بیکاز ہم سارے 70 سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اس کی پرفارمنس، الیکشن، ہر پارٹی جو ہار جاتی ہے وہ شور مچاتی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، ان کو ہم ریفارم کریں، ان کے اندر ایسی اصلاحات لے کے آئیں جہاں آپ کو اگر ہماری اصلاحات سے اتفاق نہیں، آپ اپنے لے آئیں، ڈسکشن شروع ہو، ڈائلاگ شروع ہو. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاہے ضمنی الیکشن ہو، چاہے نیشنل الیکشن ہو، چاہے صوبے کے الیکشن ہو، چاہے لوکل باڈی الیکشن ہو، ہر دفعہ یہ کہا جائے کہ جی الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا، فلانی چیز کام نہیں کر رہی، اور پھر ہم بیٹھ کے کہیں کہ نہیں ہم یہ مشینیں قبول نہیں کریں گے، ہم فلانی چیز قبول نہیں کریں گے. نہیں کریں گے تو پھر کچھ اور بتائیں. اب انہیں آن بورڈ لے رہے ہیں نا آپ. خان صاحب نے بھی آفر دی تھی کہ سب آئیں بیٹھیں. ہم تو دیکھیں ہمارا جو بل ہے وہ اکتوبر کا آیا، شاید بیٹھ رہے ہیں، اکتوبر کا آیا ہوا ہمارا بل اسمبلی کے اندر. اب اس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں اور یہی ہوتا ہے. آپ اس کو چھوڑیں، ہمارا جو زینب الرٹ بل آیا تھا اس پہ کیا اعتراض تھا؟ وہ ایک ریپ کا کیس ہوا، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے وہ بل موو کیا، انہوں نے نہیں پاس کیا. ہم حکومت میں آگے انہوں نے پاس نہیں کیا کیونکہ وہ جانا تھا ہیومن رائٹس کمیٹی میں، اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بلاول صاحب تھے. پھر کہہ کے آپ کے ٹی ویوں پہ آ کے ان کو شرم دلوا کے وہ پاس کروایا. اس میں زینب الرٹ بل میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ تو انتخابات ہیں اور ان کو یہی ڈر ہے کیونکہ یہ بڑا کلیئرلی خاقان عباسی نے کہا کہ میرا تجربہ ہے دھاندلی میں. نواز شریف نے کہا کہ 70 سے جو ہے ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے. اب دھاندلی میں ان کو اس وقت پرابلم ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے وہ بیان کا جو ہے نا مطلب اس کا. جو کانٹیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ دھاندلی کیسے ہوتی ہے، اس طرح کی وہ اس کی وضاحت دے رہے تھے. وہ تو اب دیں گے نا، جیسے انہوں نے وضاحت دی ہے کہ جی پاؤں پڑنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جی میں پاؤں پڑھ کے ان کو سارے اداروں کے ساتھ کر لوں گا. پاؤں پڑنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی، اس قسم کی وہ دیتے رہتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ جاتی ہے مریم، وہ کچھ اور کے آتی ہے. مریم نے ابھی ایک طرف 2 دکھا رہے تھے
اس میں ایک میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑے بیمار ہیں وہ نہیں واپس آ سکتے، نواز شریف خاقان عباسی کہہ رہے تھے. مریم کہہ رہی ہے کہ آج یہ گورنمنٹ چینج ہو شام کو نواز شریف پہنچ جائے گا. میں چاہوں تو بلا لوں گے. تو یہ کس قسم کے بیانات ہیں، یہ کس قسم کی ان کی پالیٹکس ہے، یہ کس قسم کے جھوٹ ہیں جو 2 منٹ میں فاش ہو جاتے. حکومت بھی پریشان ہے آپ کی کنفیوژن کی پالیٹکس سے، پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے. یہ کیا کر رہے ہیں عبداللہ صاحب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ جرمنی جاپان کے بارڈر کو ملاتا رہا ہو، جس پارٹی کے لیڈر کو یہی نہیں معلوم ہو کہ کیا کہتے ہیں ایران میں جا کے القاعدہ کس نے بنائی تھی یہ کرائے، مطلب کہ کوئی ایک مطلب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. 1000 جھوٹ ہیں عمران خان کے، سفید جھوٹ ہیں، جو خود بولے میں یو ٹرن لینے کا ماسٹر ہوں. منافقوں کا سپہ سالار ہے عمران خان. مطلب جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے. آپ ہمیں آگے درد تو نہیں کی نا اپوزیشن کے ساتھ یا آپ کے ساتھ؟ ہم پوری قوم کے ساتھ کیے. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، میں نے کیا تھا. 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا. نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں اللہ کے فضل سے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اگر 50 لاکھ روپے ایک گھر کی قیمت ہونا تو 6000 گھر بنتے ہیں. اس کے حساب سے 833 سال لگیں گے 50 لاکھ گھر بنانے میں. کتنے؟ 833 سال. یہ ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانا اور جھوٹ. ملٹیپل فرنٹس پہ چیزیں ہو رہی ہے. بینک نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کوئی نہ پلان ہوتا ہے نہ ان کو. یہ ابھی ای وی ایم کی بات کریں، ان کو پٹی پڑھائیے، بس ان کو پٹی پڑھا دی ہے. آج سے ای وی ایم کرنی ہے. آپ کو ای وی ایم پہ کیا مسئلہ ہے کہ کیا ای وی ایم سے کیا ہو جائے گا؟ 11 میں سے 12 جو ہے یہ ہار چکے، 12 میں سے 11 یہ ہار چکے ہیں ضمنی انتخابات. ان کو نظر آ رہا ہے جب کبھی اس ملک میں ہلکے پھلکے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ان کا صفایا ہو جائے گا. اب جو ان کو لائے ہیں، سن لیں میری بات، وہ ان کو پٹی پڑھا کے بھیجا ہے کہ اب تم کوئی نیا واردات ڈالو تاکہ ہم بٹن دبائیں، الیکشن پورا کا پورا ہم وہ کر لیں چینج. یہ ہے بیسکلی ای وی ایم کے بھی سوچ. اب یہ چکر میں ہم اسے انڈوز کریں. آپ ابھی ہائیبرڈ کی زیادہ بات کر رہے تھے، تو ہائیبرڈ لگتا ہے ہر چیز سے ہی مسئلہ آپ کو. ای وی ایم جو ہے وہ ہائیبرڈ سسٹم ہے کہ اس کے آپ کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ بھی آپ کی رجسٹر ہوگی اور ساتھ پرچی کا پرنٹ بھی آئے گا ساتھ. میری ایک بات سنیں آپ، دونوں چیزیں ہوں گی. دونوں چیزیں ہوں گی. آپ سافٹ ویئر چلائے گا نا ای وی ایم کو، آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے نا. بندہ کلک کرے گا جا کے شیئر پہ کلک کرے گا، شیئر ہی نکلنا. میری گزارش سن لیں آپ. 4 دفعہ میں ایک اسکرپٹ لکھ سکتا ہوں 4 لائنوں کی، میرا IT میرا کام ہے. اچھا. جس کے اندر آپ 4 ووٹ ڈالیں، شیئر کو 5واں بلے کو خود ہی پڑ جائے، کیا کر لیں گے آپ؟ اور بعد میں کون فارم 45 ملے نہیں ہمیں آج تک جو پچھلا الیکشن ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ ہم اسے کہتے ہیں کہ میں تو فاروق حبیب صاحب نے بھی ایک وضاحت دی ہے علی امین گنڈا پور کے والے سے. وہ کہہ رہے ہیں ان کا ذاتی پیسہ تھا جو نکال کے انہوں نے دیا. ذرا فاروق حبیب صاحب کی وضاحت بھی سنا دیں ذرا. جو ویڈیو کے حوالے سے بات کی، وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ان کے گزرنے کا پوری سڑک تباہ ہو گئی، پورا پل جو ہے وہ گر گیا. وہاں کے لوگوں کی گزرتے وقت انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے جو ہے وہ مدد کی. اور وہاں کے لوگوں کا اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بھی کوئی ممانعت ہے. بڑے سخی ہیں جی ہمارے وزیر امور کشمیر، جیب سے پیسے نکال کے پل بنوا رہے ہیں. تو اس پہ کیا اعتراض آپ کو تنگی صاحب؟ دیکھیں سمر صاحب، جو فاروق حبیب نے یا علی امین گنڈا پور جس انداز سے بول رہے ہیں، یا جو میری بہن اندلیپ نے جو جسٹیفیکیشن پیش کی، یار ان بیچاروں کا پتہ سیاست کا کیا، الیکشن لڑنے کا کیا، ایتھکس کا کیا پتہ، ڈیکورم کا کیا پتہ. ان کو کیا پتا کہ ابھی مطلب کہ ڈیورنگ دا الیکشن کمپین اگر وہ اپنے جیب سے پیسے دیتے ہیں، ووٹ خریدتے ہیں، اس کو بھی جسٹیفائی کیا. خدا کا خوف کرے، کم از کم آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کریں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں. میں 41 ایئرز کا پولیٹیکل کیریئر ہے میرا ایک پارٹی سے، اور اس پارٹی میں ہم نے جھنڈے لگائے ہیں، پوسٹر لگائے ہیں، بینر لگائے ہیں، گراس روٹ سے آ کر پی ایس ایف پیپل یوتھ پارٹی میں، اور پھر 38 سال کے بعد مجھے اللہ رب العزت نے اور میری پارٹی لیڈرشپ نے مجھے سینیٹر بنایا. تو مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو لوگ ہنسے ہمارے اوپر. ابھی آپ الیکشن کمپین میں گئے ہیں، آپ دنیا کے سامنے پیسے دے رہے ہیں، اور دوسرا وزیر ایک نالائق سیاسی نابالغ وزیر کہتے ہیں کہ یہ اپنے جیب سے دیے ہیں. بے شک اپنے جیب سے دیے ہیں، لیکن کیا آپ ووٹ خریدتے ہیں؟ آپ مقابلہ کریں، آپ وہ ذرا نہ جائیں، آپ اپنے اس کو مطلب کہ جو الیکشن کمیشن کے جو رولز ہے اس کے مطابق الیکشن کمپین کریں اور الیکشن جیتے. اور پھر ایک وزیر آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جیب سے پیسے دی. یہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے. جب عمران نے کہا تھا کہ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران کی باپ کی جاگیر ہے کہ یہ وہاں پر لوگوں میں عوام کے پیسے بانٹ رہے ہیں اور پھر 1 ارب روپے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں سمر صاحب، خدا کا خوف کرے، بس کر 3 سالوں میں آپ جب ٹی وی پہ آتے ہیں ایسی باتیں کریں کہ لوگ کم از کم مینٹلی، پولیٹیکلی، فائنانشلی، ایتھیکلی ایکسیپٹ کر لے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بس تک گئے. ہم
ایسے سوالات کا جو آج تک اینکر نے جو کچھ سوال کیا ہے، میں نے ابھی تک پی ٹی آئی کا کسی میں نئے وزیر کو نہیں سنا ہے کہ اس نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس نے صرف چور زرداری، چور نواز شریف، اس نے یہ کیا، مریم نے یہ کیا۔ بھائی آپ اپنی پرفارمنس کی بات کریں، جو آج وہ غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ سر آپ بھی تو اپنی پرفارمنس ذرا بتائیں نا، آپ بھی تو اپنی پرفارمنس بتائیں۔ ابھی میں جو بلاول صاحب کا شارٹ سنوا رہا تھا اس پہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آئیں پہلے پنجاب کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، عثمان بزدار کو ہٹاتے ہیں، پھر عمران خان کو ہٹائیں گے، نون لیگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو ایک آرٹیکل لکھا تھا جاوید چودھری صاحب نے 21 مارچ کو، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این نے جب عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو کچھ ایم این ایز حکومت کے مینج کر لیے تھے، پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ ہی 5 ایم این ایز کچھ مینج کر کے دے دیں تو عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کروا دیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن زرداری صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا، مجھے کہیں سے پریشر ہے میرے اوپر۔ کوئی اس کا ڈینائل نہیں آیا، کوئی اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا کہ بھئی یہ غلط ہے، کچھ بھی ہے۔ غلط ہے، آپ بھی تو ساتھ غلط ہے کہ ڈیورنگ دا بجٹ سیشن میرے 2 ایم این ایز کم تھے اور دونوں ایم این ایز بیمار ہے، ہسپیٹل میں پڑے۔ یہ میں 6 مارچ کی بات کر رہا ہوں جب اعتماد کا ووٹ لیا تھا پرائم منسٹر نے، تب کی بات کر رہا ہوں۔ میں اعتماد کی بھی بات کرتا ہوں اور میں کل کی بھی بات کرتا ہوں بجٹ سیشن میں کہ ہم نے پارلیمان کے فلور سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ کی ہیں اس کو ہم پورا کرتے ہیں، اس کو آنر کرتے ہیں، اس لیے کہ پارلیمانی ڈیموکریٹک پروسیس میں پیپلز پارٹی بہرحال شاہد حقان عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 6 مارچ کو پیپلز پارٹی سے ہم نے بندے مانگے تھے کچھ ایم این ایز پی ٹی آئی کے، آپ مینج کر دیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، ختم ہو جائے گی ان کی وزارت عظمیٰ، لیکن پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا کہ کہیں سے پریشر ہے، کہیں سے نہیں ہے۔ غلط سٹیٹمنٹ، I condemn this statement سمر بھائی۔ اچھا آپ نہیں مانتے، غلط ہے۔ افنان اللہ صاحب کچھ بھی نہیں ایسا؟ نہیں جی، ووٹ آف کانفیڈنس جس دن لینا تھا نا اس دن صبح ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا۔ اچھا، اور خاقان عباسی صاحب نے آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے اور اس پہ پیپل پارٹی نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ یہ ووٹ آف کانفیڈنس انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہاں ووٹ آف کانفیڈنس والے دن کی بات بتا رہا ہوں جس دن عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے میرے بھائی کو نہیں معلوم ہے اس بات کا، لیکن یہ بات آن دا ریکارڈ کی گئی ہے۔ مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں اور اس وقت ایک سینیٹر ہوں پیپلز پارٹی کا، تو آئی نو ایوری تھنگ، بٹ میری لیڈرشپ کا کبھی بھی بیہائنڈ دا اسکرین سیاست کرنے کا شوق نہ ہے اور نہ ہماری عادت ہے۔ ہم نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کہلا ہے اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائی تو کمپرومائز اور کون کر رہا ہے؟ بھائی یہ تو آپ اس دن مریم نواز نے کہا کہ ہم 5 سال دینا چاہتے ہیں، تو ابھی کمپرومائز کا تو پوری دنیا کو میسج گیا ہے نا کہ کمپرومائز کون کر رہے ہیں۔ ہم تو میدان میں تھے، اس دن بھی ہمارے ایم این ایز پورے تھے، ہم آج بھی پنجاب میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ والے 5 سال تو ہمیں تقریباً نظر آ رہے ہیں کہ اب جو آر پار کی باتیں باقی سارے دعوے تھے وہ ہوا میں گئے، یہ والا 5 سالہ ٹینیور تو عمران خان لگتا ہے کمپلیٹ کر جائیں گے بڑے آرام کے ساتھ، بڑا کمفرٹیبلی، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی آپس میں ہی رفٹ چل پڑی ہے۔ وہ پی ٹی آئی تو کانفیڈنٹ ہے اگلے 5 سال کے حوالے سے کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پوزیشن بالکل دبی ہوئی ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہمارا یہاں پہ۔ دیکھیں سلیکٹڈ صاحب کو چاہیے کہ جو ضمنی الیکشن جو 11 الیکشن ہو چکے ہیں اس پہ تھوڑے سا نظر رکھ لیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ کی اس وقت حکومت میں آپ نے 11 سیٹوں میں 10 سیٹ لوز کیے ہیں، تو جب آپ کی حکومت ختم ہو جائیں کمپین کے دوران لوگ آپ کو پتھر ماریں گے۔ اگر اس کے وزراء نکلے تو چلے اس وقت تو یہ سنگزنی ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو یہ سنگزنی ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری ہے، ادھر جے یو آئی سے اور اے این پی کے درمیان جاری ہے۔ مارتے ہیں آپ مختلف جگہوں پہ، آپ نے ایم پی ایس ایم این ایس کو نہیں دیکھا کہ لوگ اس کو مارتے ہیں، جب یہ کمپین کے لیے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی تو یہ سنگزنی ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ادھر اے این پی اور جے یو آئی کے درمیان ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ علیب صاحب آپ یہ جو اگلے 5 سال کا پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے وہ یہ اپوزیشن کی لڑائیوں کی وجہ سے ہی کر رہی ہے کہ یہ کوئی اپوزیشن نہیں، آپ کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ، کوئی اور فیکٹر ہے جس کا پہلے آپ پہ الزام لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی سپورٹ تھی اس لیے آپ جیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ نا اہل اور نا لائق میں نے اپوزیشن نہیں دیکھی۔ 11 اکٹھے ہوئے، پھر 11 اکٹھے ہوئے تو کہا جی دسمبر میں جائے گی، اور سارا کچھ ہم نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کیا کریں گے۔ 11 اکٹھے ہوئے، ایک جلسہ آریاں پار مینار پاکستان میں کرنا تھا وہ پار ہو گیا، اس کے بعد جنوری میں انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا وہ نہیں ہوا، پھر فروری میں استعفے دینے تھے وہ نہیں ہوئے، پھر سینٹ کے الیکشن بائیکاٹ کرنے تھے وہ نہیں ہوئے۔ تو اب بیٹھ کے یہ ایک دوسرے کو پن رہے ہیں تو ان کو پننے دیں، irrelevant ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے مقابلہ تھا کہ ہم نے عوام کو کیا بینیفٹ پہنچانا ہے۔ اب آپ دیکھیں
کہ 3 دن پہلے اکانومسٹ کے اندر ساری دنیا میں کنٹریز جو ہے وہ رینک کی گئی ہیں اکانومسٹ سے کہ کرونا میں جہاں معیشتیں تباہ ہو گئیں، زندگیاں تباہ ہو گئیں، 3 ملکوں نے سٹینڈ آؤٹ کیا ہے، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان۔ نیوزی لینڈ ہانگ کانگ تو اتنی پاپولیشنز ہیں اور وہ آئی لینڈ ہے، ان میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کو ٹاپ 3 کنٹریز میں قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت بھی بچائی، بیک ٹو نارمل سی، یعنی ان کی معیشت بھی بیک ٹو نارمل سی ہوئی، ان کے لوگ بھی اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی۔ اگر ہماری یہ پرفارمنس ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ریکارڈ توڑ دی ہیں، 31 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے آپ کی، اور اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے 17 سال کے بعد۔ اس وقت آپ کی ریکارڈ سیلز ہیں، میک ان پاکستان آ گیا ہے، آپ کی 19 فیکٹریاں جو ہے اسمارٹ فون کی صرف سیٹ اپ ہو رہی ہیں، آپ کی جابز جو ہیں ٹیکسٹائل کے اندر 2 لاکھ جابز کی فیصلہ آباد میں کمی آ گئی ہے۔ اب آپ کا یہ جو ہے 2 سال ہم نے صرف فوکس کرنا ہے کہ جی ہم نے عوام کو کیا اور کیا بینیفٹ پہنچانا ہے، جو ساری دنیا میں پاکستان کا شورا ہے کہ اسٹڈی بن گئی ورلڈ اکنامک فورم کی۔ تنگی صاحب کہہ رہے 80 لاکھ لوگ بے روزگار بھی ہوئے اس دوران، جی وہ کہہ رہے 80 لاکھ لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، پہلے ان کو جاب دیں گے اس کے بعد 2 کروڑ سٹارٹ 31 بلین ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی، چاہے کچھ الٹا بھی ہو جائے تب بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اخبار میں کہ 14% گروتھ ہے، جولائی مئی پیریڈ میں 22 بلین ہے۔ اب اگر آخری 2 مہینے میں ہم نے 2 مہینے میں کر دیا تو پھر تو 8 بلین ڈالر آپ 2 مہینے میں بولی نہیں ان کے درمیان میں، مجھے بولنے دیں، میں چیلنج کرتی ہوں گڈز اینڈ سروسز کی، میں ان کو فگرز دیتی ہوں۔ ان کی تھی 24.8 جب ہمیں ملی، 24.8 تھی، ان کو 25 ملی تھی، 25 سے بالکل، اور یہ وہ بھی نہیں پورے کر سکے 5 سال میں۔ ہم نے اس وقت 25 کی آپ کی ہے گڈز کی، اور آپ کی 5 کی ہے آپ کی سروسز کی، اور ملا کے 31 بلین کی ایکسپورٹ ہے، گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹ 31 بلین ہے۔ میں چیلنج کرتی ہوں، کہاں پہ ہاں تو دکھائیں کہاں پہ، یہ اخبار میں لکھا ہوا ہے، ایکسپریس ٹریبیون کہہ رہا ہے، وہ بتا رہی ہے نا ایکسپورٹ 22 کی، اور آپ دیکھ لیں اس پہ تو 25 کے علاوہ گڈز اینڈ سروسز کا ملا کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اکوموڈیٹ کرتی ہے۔ یہ بیسیکلی لفاظی کو گھما رہے ہیں۔ پاکستان ایکسپورٹ ریکارڈڈ، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں، اب پاکستان ایکسپورٹ ریکارڈڈ این انکریز آف 14% to $22.5 billion between جولائی اینڈ مئی پیریڈ۔ ہاں تو وہ 8 مہینے کی ہے نا، پورے سال کی کہہ رہے ہیں، 10 مہینے کی ہے، 10 مہینے کی ہے، تو فائنینشیل ایئر کلوز ہو گیا، پکڑے گئے کیونکہ 2.5 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے جون کی، 10 مہینے کی کہہ رہے ہیں نا، پکڑے گئے۔ کیسے میں کہہ رہا ہوں 8 بلین 2 مہینے میں 4 بلین ڈالر کیا کہتے ہیں، پکڑا گیا ذرا ہمارا جھوٹ 9 بلین ڈالر انہوں نے 2 مہینے میں کیا، 10 مہینوں کو کہہ رہے ہیں پورے سال کی۔ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا 2 مہینے، میں نے جولائی میں ہی بولا ہے بھائی، لیکن آگے علیل صاحبہ یہ مزید خدا نخواستہ ڈراپ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ہماری انڈسٹری کراچی کے اندر ساری بند ہو گئی تھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، گیس کی شارٹیج کی وجہ سے۔ پکڑا گیا 8 بلین کی، اور مجھے دکھا رہے ہیں بھائی وزارت دیں ان کو، وزارت دیں تاکہ چپ ہوں، یہ ایسے بول کے یہ وزارتیں جائیں گے۔ اچھا مجھے ایک بریک لینے دیجیے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم احتساب کے حوالے سے جو حکومتی ڈرائیو ہے، کیا یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہے، اور سیاست میں جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے آج کل، وہ بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک دوستو ناظرین، بریک سے پہلے جو ڈیبیٹ تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے، اس پہ رزاق داؤد صاحب کا ٹویٹ بھی ہے، ہم نے وہ نکال لیا 1 جولائی کا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کمیولیٹیو ایکسپورٹس ہے پاکستان کی گڈز اینڈ سروسز کی فائنینشیل ایئر 2021 کی، یا لائکلی ٹو کراس 31 بلین ڈالر، تو وہ ایک لائکلی ٹو کراس ابھی ہوا نہیں ہے۔ رزاق داؤد بھی جھوٹا ہے، اور یہ سارے جھوٹے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس دکھائیں، لائکلی ہے، یا IMF کا دکھائیں یا ورلڈ بینک کا دکھائیں۔ یہ تو کہتے تھے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں ہیں، انہوں نے کہہ دیا 31 بلین ایکسپورٹ ہوگی، تو اس طرح تو نہیں ہوتی نا ایکسپورٹ۔ آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے لا کے دکھائیں ہمیں، پھر ہم مان لیں گے۔ اچھا بہرحال چلیں اس ڈیبیٹ کو یہاں ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لائکلی جو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کرے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھے، ہماری تو دعا ہے کہ بڑے، بالکل بڑے، خواہش ہے کہ بالکل بڑھنی چاہیے، پاکستان کا اس میں فائدہ ہے۔ ذرا سیاست کی بات کرتے ہیں کہ سیاست کے اندر جس طرح کی آج کل پھر سے زبان استعمال ہو رہی ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ نے آج کشمیر میں جلسہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو کورونا وائرس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، ذرا سن لیں۔
عمران خان کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب سن لیں آپ فاروق حبیب صاحب کا جواب، وزیر مملکت برائے اطلاعات، وہ کیا کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں، ذرا سن لیں۔ 2 بچے ہیں، وہ آج کل آپ کو کشمیر کے اندر چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کشمیری لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہروپیے ہیں، یہ ہر قسم کا بھیس بدل لیتے ہیں۔ کشمیر کا سودا جس نے کیا تھا وہ نواز شریف تھا، مریم صاحبہ تو مودی کی بھتیجی بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کو مودی کی بھتیجی بنا دیا، اور محمود خان صاحب جو ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ، وہ بولتے بڑے کم ہیں لیکن بولے ہیں تو کافی زیادہ، انہوں نے سخت زبان استعمال کر دی ہے، ذرا سن لیں انہیں بھی۔ شہباز شریف آئے گی، میں اس کو سن رہا تھا کہ اب خیبر پختونخوا کو ہم ٹھیک کریں گے، اور بے شرم آدمی تو نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس بے شرم آدمی نے جب سوات اور ملکنڈ میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس نے اٹک کو بند کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا ان کو پنجاب میں نہ آنے دے۔ اب کس منہ سے بے شرم آدمی تم سوات میں آ کے یہ بات کہہ رہے ہو؟ مریم اورنگزیب نام ہے کہ کیا نام ہے، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو۔ ورکرز ان کی دھوپ میں کھڑے تھے اور وہ ملم جبہ میں ہماری زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں۔ وہ مریم نواز صاحبہ کے مریم اورنگزیب صاحبہ کے زپ لائن کو بھی انہوں نے بے شرمی سے ہی جوڑ دیا۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے پاکستانی سیاست کے اندر۔ رواداری کی سیاست ہونی چاہیے اور لاجک پہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے القابات، اس طرح کی زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرنا بڑا نامناسب ہے۔ بہرامند تنگی صاحب، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے القابات سے نہ پکارے تو ہماری سیاست ہی نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سمر صاحب، جب کٹ پتلی پرائم منسٹر جب کنٹینر پہ کھڑے تھے، بدبودار دھرنا جب شروع تھا، تو اس بدبودار دھرنے پر جب وہ کھڑے تھے تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ ان کو ابھی تک اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر کھڑے ہو کے، ایک منسٹر کھڑے ہو کے، ایک پرائم منسٹر، جب 3 سال سے آپ جو سن رہے ہیں، یہی وہ سوچ ہے ان کی، اور یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان کو اگر احساس نہیں اپنی ذمہ داریوں کا تو یہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ ہی از دا پرائم منسٹر، بٹ نو ڈاؤٹ ہی از دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر۔ تو اگر یہ الیکٹڈ ہوتے تو یہ آج ان کی اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوتا۔ بہرامند تنگی صاحب، 90 کی دہائی میں ہمارے سیاستدانوں کی زبان سے کون سے پھول جڑتے تھے؟ یہ ساری باتیں آ کے عمران خان کو سارے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرانا میرا سے یہ بھی نامناسب ہے، تھوڑا سا کلیکٹیو ذمہ داری لیں۔ آج دیکھیں سمر، آج چھوٹے بڑی کا تمیز ختم۔ آج حکومت، پچھلے اپوزیشن میں جب جلسوں میں بے شک یہ زبان استعمال ہوتی تھی، لیکن جب حکومت بنتی تھی تو حکومت میں وہ اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میری لیڈر شہید بی بی نے ہمیشہ ایز اے پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کو، اپوزیشن جماعتوں کو بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہم آپ کو اس لیے سٹیٹس دیتے ہیں کہ یو آر دا اپوزیشن لیڈر۔ لیکن آج جب کٹ پتلی سیلیکٹڈ نالائق پرائم منسٹر نے آج تک 3 سالوں میں اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ ہی نہیں لیا، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھا نہیں، اور ملک تباہی کے دہانے پہنچ گیا ہے، لیکن جب کوئی اہم ایشو آتا ہے تو کٹ پتلی صاحب بھاگ جاتے ہیں، وہ اپوزیشن کو پیسے نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپوزیشن کے لیے بیٹھنے کے تیار نہیں ہیں۔ جس چیز کو ہم ڈسکریج کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی گفتگو میں بار بار پھر اسی طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہیں، انفارچونیٹ ہے بڑا۔ چلیں لیکن وہ لاجک پہ بات ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے القابات جو ہیں وہ میرے ہاتھ سے بڑا نامناسب ہے۔ اور اگر چیف منسٹر کے الفاظ کو ایک ساتھ کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو ہم جو ہے، کہ جو پرائم منسٹر اپنے جس چیز کی حوصلہ شکنی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، آپ دوبارہ وہی چیزیں کر رہے ہیں اپنی ساری گفتگو میں، اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے اسی طرح کے القابات ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال افنان اللہ صاحب، ٹھیک ہے، چلیں افنان اللہ صاحب کیا ہے تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، اس لیے کٹ پتلی کہتا ہوں۔ چلیں، ایک تو آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ کشمیر بیچ ڈالا، ذرا اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، کس کو بیچ ڈالا، کتنے میں بیچ ڈالا، کیسے بیچ ڈالا، اور دوسرا ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ انہیں نام نہیں مانتے، بے شک نہ مانیں، لیکن ایک وائرس کے ساتھ، ایک لیتھل وائرس کے ساتھ کسی کو، انسان کو، اشرف المخلوقات کو، اس کا موازنہ کرنا
نامناسب نہیں ہے پاکستان یہ سیاست کے اندر؟ یہ جو اس قسم کی تلخی ہے وہ اس کی ذمہ داری اگر کسی کو جاتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کو جاتی ہے، جنہوں نے اس طرح کی باتوں کو دھرنوں میں کیا کہتے ہیں 90 میں نہیں تھی تلخی، ختم ہو گئی تھی نا. جو ختم ہوگی تو دوبارہ تو نہیں لے کے آنی تھی نا. اگر 90 میں تھی اب 500 سال تو نہیں چلتی رہے گی اس کے بعد. جب ختم کر دی تھی تو دوبارہ یہ آئے انہوں نے آ کے جو پاکستان کی سیاست میں جو گندگی آئی ہے وہ آپ کے سامنے. اور خالی یہ نہیں، ان کے جو ان کی پارٹی کے باقی لوگ ہیں، ان کے جو ایون ووٹر سپورٹر وہ بھی یہ زبان استعمال کرتے ہیں. آپ تو پرانے لوگ تھے نا، آپ تو ختم کر چکے تھے، آپ نے پھر کیوں شروع کر دیا؟ آپ اگر یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا تھا، سارا کچھ کر دیا تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک حد تک ہی دوسرے کی بات سن سکتے ہیں نا. اب ایک بندہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. آپ کرے وہ برا کر رہے تھے، ہم بھی برا کر رہے تو غلط نہیں کر رہے. مگر سم ٹائمز یو ہیو ٹو ریسپونڈ. دیر از نو وے کہ ہم سنتے رہیں، ان کی بات سنتے رہیں، یہ جو مرضی بولتے جائیں، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. پیپل آر دی بیسٹ جج. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون بہتر سیاست کر رہا ہے، کون رواداری کی سیاست کر رہا ہے، کون اخلاقیات کی سیاست کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ظاہر ہے اونچی آواز کر کے الٹی سیدھی باتیں کر، مجھے بتائیں یوں کر کے دوپٹہ کس نے لے پالیسیز کو آپ کرٹیسائز کریں، پالیسیز کو کرٹیسائز کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تلخی ہونی ہی نہیں چاہیے. نہیں، تلخی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ عمران خان کی ایک بات کے اوپر اسی طرح کریں تو اس طرح تو آپ کی پتہ نہیں کتنے. میں تو کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر کو چھوڑ دیں، کسی بھی شخص کے لیے اس کو کسی وائرس کے ساتھ میرے سے کمپیریزن کرنا، کسی بھی شخص کو نہیں، وہ تو ابھی کسی جماعت سے ہو، کوئی بھی عام بندہ بھی ہو، کسی کو نیشنل اسمبلی میں جو بدتمیزی ہوئی ہے انہوں نے اپنے غلط منسٹروں کو، مجھے ان کے لوگوں نے آگے بتایا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں کی، تم اپنا اتارو ماسک نیچے کرو، تم بلڈر، تم نے کیوں نہیں ان کو مارا جا کے. تو جب آپ پرائم منسٹر کا دماغی حالت یہ ہوگی تو آپ آگے سے ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آگے سے جواب بھی نہ دیں. ہم تو جواب دیں گے نا. یہ کہتے ہیں اگین آئی وڈ سے کہ یہ اس کا نہیں، آپ جواب نہیں ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس چیز کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بند ہم بھی نہیں کریں گے. میں وہ ذرا اس کا دوسرے کی بات کا جواب دے دوں کہ دیکھیں وہ جو آرٹیکل 370 تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو ریووک ہوا، جس کے بعد کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوا، یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے. حالانکہ نے کروایا کیا؟ نہیں تو عمران نے کروایا کیا؟ نہیں کروایا سے مشاورت کر کے کروایا کیا؟ آپ ہوتے کیا مختلف کر لیتے آج؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کرے مودی کی حکومت آ جائے. مودی کی حکومت آ گئی، انہوں نے آگے ریووک کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں نا، ہم نے دعائیں مانگی تھی مودی کی حکومت کی. دعا نہیں، آپ کہو کہ جی مودی آ جائے، مودی آ جائے، مودی آ گیا، اس نے آگے آپ کا ریووک کر دیا. اور بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم تھے نا، دا بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر. تو پھر بھائی آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ ہم سے تو بولتے تھے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر مودی آ گیا. وہ یہ الگ بات ہے کہ ہماری منشا کے مطابق حل نہیں ہو رہا، وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ تقسیم کی طرف چلا گیا معاملہ. تنظیم عباس صاحبہ، یہ مریم نواز صاحبہ، ان کو مودی کی بھتیجی بنا دینا. مودی پاکستان کے اندر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے سب نفرت کرتے ہیں کہ اس نے کشمیریوں پہ ظلم کیا ہے، وہاں پہ ظلم و ستم کیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو بھتیجی بنا دینا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں، بھتیجی تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ تو سب فیکٹس آپ کو پتہ ہیں کہ مودی جو ہے وہ ان کی نواسی کی شادی پہ آیا، مریم نواز کی بیٹی کی شادی پہ آیا، پرسنل وزٹ پہ آیا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ان کی انوگریشن پہ گئے، وہاں سجن دوول سے اسٹیل ملز کی انہوں نے پرسنل خاندانی بزنس کی باتیں کی. حریت کے لیڈر ملنا چاہتے تھے، آن ریکارڈ ہے کہ یہ انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا کشمیری لیڈروں سے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عبدالباسط صاحب فارمر فارن سیکرٹری اور تسنیم اسلم صاحبہ فارمر فارن سیکرٹری، انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ 4 سال پرائم منسٹر ہمارا فارن منسٹر نہیں تھا، اور پرائم منسٹر جو تھے چونکہ وہ فارن منسٹر تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ کشمیر کی بات نہیں کرنی، کشمیر پہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے. یہ ان کے 2 انٹرویوز آپ لوگ ہی نشر کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ کشمیر کی بات کسی فورم پہ کسی نے نہیں کی. اور آج یہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مودی کو شادیوں پہ بلایا، اور سجن دوول جو ہے اس کو سیکیورٹی بزنس مین کی بات کر رہے ہیں، جی جو وہ آیا اور وہ مریخ پہ لے کے گئے وداؤٹ ویزا، اس کو لے کے گئے. اور مریم کی ٹویٹ بھی دکھا دیں کہ جی یہ مودی کا بھی بیسٹ فرینڈ ہے اور میرے باپ کا بھی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے ہم نے اس کو بلایا. اب آپ یہ تو فیکٹس ہیں جو کہ لکھے جا چکے ہیں. اس کے بعد یہ جا کے یہ کہنا مجھے بڑا افسوس ہوا. چلیں ہمیں جو مرضی کہہ دیں مریم، لیکن جا کے وہاں کہنا کہ جی تم مجھے ووٹ دو اس لیے کیونکہ میں بھی کشمیری ہوں، میرا باپ بھی کشمیری ہے، میرے نانا بھی کشمیری، نانی. تو مطلب باقی جو لوگ ہیں، یہ تو مودی والی بات ہے کہ میں بھی ہندو تم بھی ہندو، یہ تو ریسزم ہے، یہ تو ریشل سپیریورٹی ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جس سے ہم منع کرتے ہیں کہ جی آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کی پیدائش، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بادشاہت کے اس سے نکلتے نہیں ہیں. یہ تو وہ ہے کہ میں برہمن ہوں تم بھی برہمن ہو مجھے ووٹ دو، یہ تو ہندوانہ باتیں ہیں.
میں اس کشمیری کارڈ یوز کرنے پہ سخت مذمت کرتی ہوں، چاہے وہ سندھی کارڈ ہو. آپ کو یاد ہے پچھلے جلسوں میں انہوں نے پنجابی کارڈ یوز کیا تھا، جاگ پنجاب، اور اب کشمیری کارڈ یوز کر رہی ہیں. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کشمیری نہیں ہیں تو آپ کشمیر کے کچھ بھی نہیں ہیں، اور جو نان کشمیری جو کشمیر میں رہتے ہیں وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت ڈسکریمنیٹری بات ہے، یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے والی بات ہے، یہ ریسسٹ بات ہے، اس کو کنڈیم ہونا چاہیے. چلے مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنایا جا رہا ہے مرزا وہاب صاحب کو. ساری پولیٹیکل پارٹیز بڑی اس پہ ناراض ہیں. کراچی کی جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، پی ٹی آئی ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، بھرپور مخالفت کرنے کا اعلان ہو گیا ہے. آخر پیپلز پارٹی کیوں بنا رہی ہے مرزا وہاب کو؟ بات ہوگی بریک بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. بریک کے دوران بھی ذرا بحث جاری رہی یہ ایکسپورٹس کے حوالے سے اندری عباس صاحبہ کے درمیان اور سینیٹر افنان اللہ صاحب کے درمیان. اور وہ افنان اللہ صاحب ٹویٹ لائے ہیں اور یہ خبر لائے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ 25.3 بلین ڈالر ہیں، جو کہ ہائیسٹ ایور ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 بلین کو میں نہیں مانتا، چونکہ رزاق داؤد صاحب نے کہا ہے کہ وہ جائیں گی، وہاں تک ابھی گئی نہیں ہے. بہرحال ابھی تھوڑا ہم آتے ہیں کراچی کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں، کراچی کی سیاست کے حوالے سے کہ مرزا وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ بڑا اسٹرانگلی ریاکٹ کیا ہے گورنر سندھ نے بھی اور ایم کیو ایم نے بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط تقرری ہے. ہماری جو کمٹمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یہ تھی اتفاق کی رائے سے کسی بندے کو لگایا جائے گا، ایسا فیصلہ وہ نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں یہ تو آگے بلدیاتی انتخابات پہ اثر انداز ہونے کے لیے کیا گیا یہ فیصلہ. کیوں بہرحال تنگی صاحب؟ باقی تو آپ بڑی آئیڈیل باتیں کرتے ہیں کہ سب چیزیں بہتر ہونی چاہیے، سیاسی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے. یہاں آپ نے کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگانے کا فیصلہ کر لیا مرزا وہاب کو، جو کہ آپ کی پارٹی کے رہنما ہے. کسی بیوروکریٹ کو لے کر آئے، کسی ٹیکنیکل بندے کو لے کر آئے، وہ کہہ رہے ہیں تجربہ ہی نہیں ان کے پاس. جی تنگی صاحب کے موبائل کا مسئلہ جی یہ مرزا وہاب صاحب کو جو لگا رہے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی، وہ ایم کے ایم بھی کہہ رہی ہے غلط کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے غلط کر رہے ہیں، نہ تجربہ کار بندے کہتے ہیں آپ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اتفاق رائے بھی ایسا نہیں تھا کہ ایسی کوئی تعیناتی نہیں کی جائے گی، جب ہوگی تو اتفاق رائے سے ہوگی. بھائی دیکھیں میری بات سنیں، جیسے سلیکٹڈ صاحب اپنی ایز اے کیپٹن اور تمام لوگوں کو الیکٹڈ ان الیکٹڈ لوگوں کو لاتے ہیں اور فینانس منسٹروں کو ہر 24 گھنٹے بعد بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اگر مرتضی وہاب کا یہاں پر ایک فیصلہ گیا ہے اور اس فیصلے سے پہلے وہ کرٹیسزم کرتے تو میرے خیال میں وہ جسٹیفیکیشن پیش کرے کہ کیوں ان کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور اس کے ماضی کو دیکھ لیں، ایز اے سینیٹر آپ ان کو دیکھ لیں، ابھی ایز اے ایڈوائزر دیکھ لیں کہ وہ ان کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے اپنا جو کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کیوں آپ مطلب کہ اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، انرجیٹک ہے، کوالیفائڈ ہے، بیرسٹر ہے، پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے. اگر میں اس کے چہرے کو پسند نہیں کرتا ہوں تو ان کی مرضی، لیکن اس کے رول کو دیکھ کے میرے وہ کہہ رہے ہیں آپ آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ یہ سیاسی تقرری کر رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں یہاں پر تو فیڈرل منسٹر وہاں الیکشن کے دوران لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں اور میری بہن نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ اپنے جیب سے دیے ہیں. ٹھیک ہے افنان صاحب آپ اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں جو مرزا وہاب کی تعیناتی. ٹھیک ہے آپ کا جواب آ گیا ہے. دیکھیں کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر لگانا تو باقی پارٹیز جو ہیں وہ فاؤل پلے کا تو کریں گی اور اس طرح کا کام کرنا ہے تو اس کو اگر کانسنسس سے کر لیں. دیکھیں اور ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی بھی اور بھی پولیٹیکل پارٹی، دو جماعتیں تو اعتراض کر چکی ہیں. آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے اس کے اوپر بالکل اعتراض ہی کریں گے کیونکہ مخالفت کریں گے کھل کے اس فیصلے. دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں آگے سامنے اور یہ ظاہر ہے یہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ موسٹ پرابلی فنڈز ریلیز کریں گے اور اس سے پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ووٹ ملتے ہیں تو یہ موسٹ پرابلی ان کی جو ٹیکٹکس. کیوں لیو صاحبہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے مرزا وہاب کا چہرہ پسند نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اس لیے انہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں چہرے کی بات کرنا تو بالکل ہی بات یہ کہ ایڈمنسٹریٹو جو ہوتی ہے جاب آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک ٹیکنیکل جاب ہے، وہ ایک پروفیشنل جاب ہے اور اس کے لیے ایک خاص ایکسپرٹیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. جب آپ اپنا بندہ وہاں لگاتے ہیں تو آپ ایک ہی مقصد کے لیے لگاتے ہیں کہ جو آپ نے کروانا ہے وہ کروا لیں. تو اس سے آبویس کیا ریزن ہو سکتا ہے، کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کراچی کا جہاں تک حال ہے نا، جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں ان کی باتیں سن کے. 14 سال سے ہیں یہ 14 سال سے یہ سندھ اور کراچی میں 38 نالے صاف نہیں کر سکے، پانی نہیں پہنچا سکے.
ایک بس ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں دے سکے. بلو لائن تھی اس کا بیڑا گرک ہو گیا, یلو لائن آنی تھی وہ بھی نہیں آئی, ایک ٹوٹی ہوئی بس نہیں دے سکے. اب اگست میں ہم لے کے آئیں گے. پچھلی گورنمنٹ نے کہا گرین لائن آئے گی, نہیں آئے گی. میں نے اپنی باری میں بات کیجئے گا ذرا, ان کا جواب تو سن لیں پہلے. علاج کے لیے سندھ کے ہاسپٹلز میں ٹھیک ہے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا. چلے ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. وہ کہہ رہے پورے پاکستان کے لوگ کراچی میں آ کے علاج کریں, کہاں آپ ہیلتھ کیئر کو چیلنج کر رہے ہیں. ذرا وہ NICVD کا کیس آپ نے دیکھا ہے جو سپریم کورٹ نے اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں 2 سال وہ VIP روم میں رہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ کس کے پیسوں پہ رہ رہے ہیں, یہ کیسے رہ رہے ہیں, اور جو کرپشن ہوئی ہے ڈاکٹر ندیم قمر کو بھی بلایا, سب کو بلایا. یہ ان کے اسپتالوں کا حال ہے کہ جو کرمنلز ہیں وہاں رکھے ہوئے جائیں گے کراچی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. کوئکلی ذرا بات کریں گے اسٹوڈنٹس کے امتحانات کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو طلباء مسلسل کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مزید وقت دیا جائے, کرونا وبا تھی, کورس کور نہیں ہو سکا, تیاری نہیں ہو سکی, اور اب یہ ہو رہا ہے کہ فیڈرل بورڈ ہے وہاں سے طلباء کو یہ میسیجز آ رہے ہیں پرنسپلز کے تھرو مبینہ طور پر کہ آپ یہ میسیجز اپنے پوسٹ کریں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ کہ ہم امتحان دینا چاہتے ہیں. زبردستی طلباء سے یہ کہلوایا جا رہا ہے. طلباء اس پہ بڑے سخت سراپا احتجاج ہیں, اور شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ طلباء جو ہیں زیادہ تر ایسے جو امتحان دینا چاہتے ہیں, تو میجورٹی میں طلباء ایسے جو امتحان نہیں دینا چاہتے, ان میں 96% مارکس والے طلباء بھی ہیں, 98% والے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فی الوقت امتحان کو مؤخر کیا جائے ستمبر تک یا اکتوبر تک, تاکہ وہ بھرپور تیاری کر کے امتحان میں اپیئر ہو سکیں. اور کوئکلی کرونا وبا کے بارے سے بھی ہم بات کرتے چلیں کہ چوتھی لہر کے جو یہاں پہ آثار ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جو بھارتی وائرس ہے, بھارتی ویریئنٹ ہے ڈیلٹا, وہ کیسز پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں. سب نے احتیاط کرنی ہے, ماسک ضرور پہننا ہے, اور ویکسینیشن جلد از جلد اپنی تمام لوگ کرواتے چلیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.